کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم لہو سے لت پت سڑکیں کیوں خوف زدہ یہ گلیاں ہیں، کیوں کملائے یہ گلشن ہے، کیوں مرجھائی یہ کلیاں ہیں، کیوں چھین لیے ان ہاتھوں سے تحفے انمول کتابوں کے، کیوں نوچ لیے ان آنکھوں سے کچھ پتے زندہ خوابوں کے، کیوں بجھی بجھی یہ راتیں ہیں، کیوں زہر میں ڈوبی باتیں ہیں، کب بجھے گا یہ آگ کا دریا، اب بس کرو اب بہت ہوا، ہمیں جینا ہے ہمیں جینے ہمیں جینا۔ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بات کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں جب انہیں یہاں پہ دیکھا میں شمع جلا کے رکھی، دل کو دلاسے دیتے ہیں، دل کو بہلاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب نہیں ہوگا، بہت چیخے بہت چلائے۔ آج میں نے سوچا کہ بلکہ کل سے میں سوچ رہی ہوں کہ بولنا ضروری ہے، چیخنا ضروری ہے۔ آپ کی خاموشی سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے۔ آپ کی خاموشی کو جو شخص سن سکتا ہے، آپ کے لفظوں کو وہ نہیں سن سکتا۔ میرا احتجاج، میں کوشش کروں گی، میری مجبوری ہے، مجھے بولنا پڑے گا یہاں پہ، ظاہر ہے، لیکن خاموشی ہے آج میں خاموش ہوں، آج میں نہیں بولوں گی، میں نہیں چیخوں گی کون غلط ہے کون صحیح ہے کیا ہو رہا ہے۔ صرف ان والدین کو اللہ میاں صبر دے، بس ان کو ہمت دے۔ آج تو مجھے مستقبل سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ کچھ دن بعد پھر اسی طرح شمعیں جلا کے بیٹھے ہوں گے ہم لوگ۔ آج میں نا امید ہوں، آج مجھے پہلی دفعہ لگ رہا ہے آج صبح کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا، کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر صحیح ہونا ہوتا آج صحیح ہو چکا ہوتا۔ آج یہ شمعیں مجھے اس طرح کسی کی یاد میں جلا کے نہ بیٹھنا پڑتا، اتنی بے بسی کے ساتھ۔ یہ بے بسی ہے، I'm sorry، لیکن آج میں نا امید ہوں، آج مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا، پشاور سے ہمارے پاس کالر محسن بھائی میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ السلام علیکم ندا۔ وعلیکم السلام۔ سمن کیسی ہیں آپ؟
निदा आप बताएं आप कैसी हैं? बस मेरा तो मत पूछें, क्योंकि मैं पेशावर में हूँ, ये सब हादसे मैं देख चुकी हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह अल्फाज बयान करूँ आपसे। ये क्या हो गया हमारे पाकिस्तान को? हमारा पाकिस्तान इस लिहाज से है, ये किसी को समझ ही नहीं आती कि ये पाकिस्तान है। हमारे मासूम बच्चों की जान ले ली गई है। मेरी फ्रेंड थी बीच में, मेरी एक भी, उसके बेटा एक बिल्कुल छोटा, तकरीबन उसकी 5 साल उम्र थी, उसे अगले ही महीने से एडमिशन करवाया था, उसकी भी जान चली गई। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? आपको नहीं पता कि कभी कराची, ये पेशावर में हम लोग किस हादसे से गुजरे हैं। बिल्कुल, क्या क्यामत गुजरी है, क्यामत की लोग कहते हैं क्यामत आएगी, क्यामत आएगी। ये कयामत है, क्यामत होगी। एक के बाद एक कयामत, एक के बाद एक कयामत, एक के बाद एक इम्तिहान। बहुत हो गया, बहुत इम्तिहान दे दिए। बहुत इंतहा हो गई, हद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई अपने ही पीछे भाग रहा है, हर कोई अपना ही ढूंढ रहा है। भला इन बच्चों का क्या कसूर था? इन्होंने क्या किया था? बहुत अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि हमारा पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क कहलाया जा रहा है। शर्म के मारे हमारे बड़ों को झूठ जाना चाहिए कि बड़ों को तो कुछ नहीं कह रहे, छोटे बच्चों की, मासूमों की जान ली जा रही है। अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बच्चों पे नहीं, बच्चों पे नहीं। उन माओं को आप देखें सनम, उन माओं को मैं गई हूँ, मैं रात 11 बजे अपने घर आई हूँ, मैं हर एक से मिल के आई हूँ, जो मैं जानती भी नहीं थी। मैं पागल हो रहे हैं। किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 1 बेटा, किसी का लाडला। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। निदा की कॉल से मेरे पास पेशावर से, जो भी आपने बात करनी, जो भी आप बात करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें। इन मासूम बच्चों को इस तरह यूनिफॉर्म में देख के दिल दहल जाता है। मैं अभी इनको देख रही थी, मैं चुप करके बैठी थी अभी, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि हम शम्मा बस जलाते रहेंगे, और जो शम्माएं बुझ गई वो, और जो आके बुझती रहेंगी खुदा न खास्ता वो, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसी तरह बस चीखते चिल्लाते रहेंगे, शोज करते रहेंगे, भूलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, फिर कोई और, फिर कोई और। एक दिन आएगा हम लोग। अच्छा, मौसम भाई हमारे साथ हैं, आप लोग कॉल करें। और मेरे भाई इकरार इस वक्त पेशावर में मौजूद है। हमारी अपनी रिपोर्टर, उनके अपने कजिन इस हादसे में शहीद हुए हैं, वो आज हमारे साथ होंगी। और मेरी टीम में से आप लोग कोई बात करना चाहेगा? शहजादी, आपके बच्चे हैं? नहीं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं है। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने पूरी रात उन दहशतगर्दों की भी तस्वीरें देखी हैं, और मैंने उन मासूम बच्चों की भी तस्वीरें देखी हैं। मैं सुबह भी गाड़ी में देख रही थी। मतलब औलाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ममता है, बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो ये सोच के हैरान थी कि यार, मैं कल भी वही बात कर रही थी कि वो 2 कदम, वो दिल, वो निगाहें, वो हाथ किस तरह मासूम बच्चों पे उठे हैं। मतलब मैं सोचूं वो शख्स इंसान, मतलब क्या था इंसान की शक्ल में, वो क्या था? मुझे शैतान, हैवान, जानवर, ये सब बहुत छोटे लफ्ज लग रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कोई बहुत बड़ा लफ्ज है जो बोल के मुझे सुकून मिले। क्या हाँ, वाकई क्या बात करेंगे आप? क्या कहेंगे इस हादसे पे? कब तक? मैं तो चाहूंगा कि अब गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए ऐसा कि आप, पहले तो बच्चों की वैनों में धमाके होते थे, जो CNG पंप्स लगे हुए हैं,
हाँ, लोग कह रहे हैं कि बच्चों पे, हाँ, उल्टे सीधे सिलेंडर लगाए हुए हैं। ये हम धमाके करते हाँ, फिर रहे हैं। हाँ, हम धमाके करते फिर रहे हैं। उसके बाद ये हादसा हो गया। और अगर आप बच्चे देखें तो सुजुकी में किस तरह लटक के जा रहे होते हैं, वो कोई पूछने वाला नहीं। अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसको भी कोई पूछने वाला नहीं आपको होगा। नहीं लगता कल मैं भी भूल जाऊंगी, आप भी भूल जाएंगे? जब तक खुद पे नहीं गुजरती हम भूल जाते हैं। अक्सर होता यही है। इस वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से हो रही है। और उनके बच्चे तो अपनी कारों में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो उनको तो वैसी कोई टेंशन नहीं होती। नहीं होती। तो भले हमारे बच्चे मरें, कुछ भी करें। देखिए आज नहीं लग रहा पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल का एक एक बच्चा हमारा बच्चा था। बिल्कुल हमारा बच्चा, हमारा भांजा। ऐसा लग रहा है ना। आपके भांज किसी को मैं अपने भांजों को उस जगह रख के सोच भी नहीं पा रही कि मैं सोचूं भी कैसे। मेरी तो अपनी भांजी खुद हमारे घर आई हुई है पढ़ने के लिए। उसने अपने एग्जाम भी छोड़ दिए थे किसी चक्कर की वजह से। है भी बहुत छोटी और हमारे पास रहती है। आप सोच भी नहीं सकते। आपका कौन कौन माँ है? माँ कौन कौन? सब माएँ। सब माँ है, क्योंकि जब एक बच्चा होता है तो सभी माँ बन जाती हैं और माँओं के दिल में तो बहुत दर्द होता है। और ये तो बच्चे फरिश्ते थे, फरिश्तों पे क्यों हमला कर दिया? फरिश्ते तो बेकसूर होते हैं, वो तो किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। फरिश्ते तो फरिश्ते होते हैं, ये नन्हे फरिश्ते थे और शहजादों जैसे थे, कितने खूबसूरत। उनको ये खौफ नहीं आया कि हम शहजादे जैसे बच्चों को मार रहे हैं। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं होते हैं, वो फरिश्ते होते हैं, सिर्फ मासूम होते हैं। वो किसी भी सियासत में नहीं होते हैं, किसी चीज में नहीं होते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं और उनको हम अपने घर में बच्चों को अगर थप्पड़ मारते हैं कितना दुख होता है बाद में। और उन्होंने बम बरसा दिए, गोलियां बरसा दी और इतने दहशतगर्द दाखिल हो गए स्कूल में, किसी को पता नहीं चला। उनको शर्म शर्म नहीं आई। और दाखिल कैसे हो गए, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी थी, इन्होंने देखा ही नहीं कि ये अनजान चेहरे कहाँ से आ गए। आके मुकाबला करें। और अनजान चेहरे कहाँ से आ गए, बिल्कुल देखना था उनको। एक महीना पहले वाघा बॉर्डर पे करा, अभी वो उसका काम नहीं बोले थे, तो ये कल फिर हो गया। हमारे मुल्क में क्या हर 15 दिन 20 दिन बाद यही हादसा होते रहेंगे और हम लोग इसी तरह रोते रहेंगे और इसी तरह खौफ के आलम में जिंदगी गुजार देंगे। कब बच्चों को पार्क भेजते हुए डर लगता है, स्कूल में अब स्कूल भेजते हुए डर लगता है, कोई गाड़ी के पास खड़ा हो जाए डर लगता है, बाइक करीब से गुजरती तो खौफ आता है, कोई वैसे ही धमाका होता है तो डर लगता है, टायर फट जाता है तो खौफ आता है। हम बीमार हो गए, जहनी मरीज हो गए, जहनी मरीज बन गए हम लोग। खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहा है और पूरा पाकिस्तान खुदा खास्ता बाकी हम वाकई जहनी मरीज बन गए हम लोग, दहशतगर्द कहलाए जाते हैं। बाद में तो कहेंगे कि पूरा पागल है, जहनी मरीज है, हम लोग एटलीस्ट बाकी हम बन ज्यादा कोई बाइक आके करीब से गुजरती डर जाते हैं, हाँ कि ये पर्स छीन लेगा, ये कुछ कर देगा, मार देगा। हमारा भाई हमारे बाहर जाते हैं, हमें डर लगता है जब तक घर पे वापस नहीं आते। हम उस मतलब अचानक कभी आंख खुल जाती कि सब खैर है, आ गए, अल्लाह खैर। अगर कोई फोन ना उठाए तो हम रोना शुरू कर देते हैं और जब तक घर पे नहीं आते तो ये रहता है अल्लाह खैरियत से आ जाए। मौसम भाई आप क्या बात करेंगे? और मैं चाहूंगी जितने भी कॉलर्स आज बात करना चाहते हैं, जो भी उनके दिल की बात है, उनके मासूम बच्चों को देख के प्यार आ रहा है, सोच यहाँ वक्फा है अभी, ठीक है। मौसम भाई अगर दुआ से मैं अगर ब्रेक पे चली जाऊँ ऐसा हो सकता है? उसके बाद आपके जो भी बात करनी है तक दुआ पहले करवाते हैं। मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, मेरे मौला
دل سے نکلی ہوئی صدا سن لے، دل سے نکلی ہوئی صدا سن لے۔ مشکلیں حد سے بڑھ گئی مولا، مشکلیں حد سے بڑھ گئی مولا، اہل حاجت کا مدعا سن لے، میرے مولا میری دعا سن لے، میرے مولا میری دعا سن لے۔ کرم میرے میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم ہال میں بیٹھے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی اور کافی فائرنگ ہوتی رہی۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، مولا مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں یوسف بشیر صاحب۔ السلام علیکم یوسف بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسلامک ریسرچ اسکالر شہریار داؤد۔ السلام علیکم شہریار بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ لوگوں سے میں بات کرتی ہوں، اس وقت اقرار جو ہیں وہ پشاور میں موجود ہیں ایک فیملی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ہم تعزیت بھی کر لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اقرار۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اقرار، اس وقت آپ موجود ہیں طیب کی فیملی کے پاس، 8ویں کلاس کا شاگرد تھا۔ آپ اس پورے ثانیے پہ کیا بات کریں گے؟ آج سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کریں، سوال کیا پوچھیں، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل کل سے یہی، اور خاص طور پہ جب آپ کے اپنے بچے ہوں صنم، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس صورتحال پہ بات کرنا بھی، لفظ بھی ڈھونڈنا۔ اور جب یہ خبر آپ سن رہے ہوں ابتدائی طور پہ کہ 4 یا 8 یا 10 بچے شہید ہوئے ہیں، اور آپ کا اپنا بچہ اسکول سے واپس آئے اسکول یونیفارم میں، اور پھر آپ اس کرب کو محسوس کریں کہ وہ والدین، وہ ماں باپ جن کے بچے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے اور ان کی نظریں ساری زندگی راہ تکتی رہیں گی اپنے بچوں کی، تو واقعی بڑا مشکل ہے کہ اس صورتحال کا احاطہ کیسے کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس دکھ کو اور تکلیف کو پوری قوم کو محسوس کروانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اب یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں بس انکار کرنا ہے۔ اب ہم سب کو مل کر ایک آواز کے ساتھ یک زبان ہو کے پوری یکجہتی کے ساتھ
اب اس سلسلے کو روکنا ہے, اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اپنے مذہبی گروہی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے. اس وقت پشاور کی جو صورتحال ہے صنم, یہاں ہم جس گلی سے گزر کے آئے ہیں وہاں یا تو کسی بچے کا جنازہ کسی گھر سے اٹھایا جا چکا ہے یا اب سے کچھ دیر میں اس جنازے کو اٹھایا جانا ہے. میرے پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہی ہیں یہ 14 سال کا معصوم طیب ہے. اس کی میت کو اب سے کچھ دیر میں غسل دیا جائے گا اور اسے پھر ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا جائے گا. آپ نے اور میں نے کچھ دیر رات نیند پوری کی ہے, لیکن آپ سوچئے ذرا اس شہر کے اندر جہاں میں اس وقت موجود ہوں 132 مائیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں کتنی راتیں آنے والی اپنی زندگی کی اب جاگ کے گزاریں گی, اپنے پہلو میں اپنے بچے کو تلاش کرتی رہیں گی, اپنے آنگن میں اپنے بچے کی ہنسی کو ڈھونڈیں گی. لیکن اس وقت اس شہر کے 132 آنگنوں میں اور صحنوں میں جنازے پڑے ہیں اور وہاں آہو بکائے, جیسا کہ طیب کے گھر سے بھی وقفے سے ہم رونے کی اور آہو بکا کی آوازیں سن سکتے ہیں. میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ اس تکلیف کو محسوس کرانے کی کوشش بطور میڈیا پرسن ہم کریں گے اس پوری قوم کو. اور ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں سب لوگ کل سے اب تک اشک بار رہے ہیں. پورا پاکستان اس سوگ میں اس غم کی کیفیت میں ہے اور اس موقع کو مجھے لگتا ہے کہ بس اب فائنل اور حتمی گرداننا چاہیے. آج کے بعد کم از کم اس ایک نقطے پر یہ قوم متفق ہو جائے, ورنہ آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی. آج یہ 132 بچے ہیں, خدا نہ خواستہ کل ہم میں سے کسی کا بچہ بھی اس طرح کی کسی کارروائی کی بھینٹ چڑھ سکتا ہے. میں کوشش کروں گا آپ کو اگر اندر لے جا سکوں اس غم کی تصویر, اس ماں کے علاوہ اور اس باپ کے علاوہ, اس بہن یا بھائی کے علاوہ جن کا اپنا بچھڑا ہے, جدا ہوا ہے اس المناک سانحے میں, اور اس انداز میں کہ ساری زندگی روح کو کپکپاتا رہے گا وہ واقعہ. آپ یہ دیکھیے کہ یہ معصوم بچے جو حصول علم کے لیے اسکول میں گئے تھے, انہیں چہرے پر اور گردن پر گولیاں مار کر, براہ راست گولیاں مار کر قتل کیا گیا. کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ذبح کیا گیا کچھ معصوم بچوں کو, ان معصوم بچوں کا جن کا اس نظریے کے ساتھ, اس سارے تنازع کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ان کی لاشوں کی جس انداز میں تذییع کی گئی, گولیاں مارنے کے بعد, انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو اسکول سے باہر نکالا گیا اور دیوار کی دوسری جانب پھینکا گیا. ایسی صورتحال میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان والدین پر ساری زندگی کیا گزرے گی, ان بہن بھائیوں پر جن کے ساتھ یہ بچے کھیلتے رہے. لیکن جس گھر کے باہر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ اکلوتا بچہ ہے اپنے والدین کا, اس کا جنازہ اب سے کچھ دیر میں یہاں سے اٹھے گا. طیب 14 سال کا یہ بچہ, ہم کوشش کرتے ہیں ذرا آپ کو تھوڑا سا یہ منظر دکھائیں, صرف اس لیے کہ پوری قوم کو یہ اندازہ ہو کہ یہ منظر خدا نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح سے دوبارہ رونما ہو سکتا ہے اگر ہم نے آواز اب بھی بلند نہیں کی, اگر اپنے اختلافات کو ہم نے اب بھی نہیں بلایا. تو یہ پہ گھر آپ کو لے کے چلتے ہیں صنم, اور ظاہر کیا یہ طیب کی میت ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی مونچھیں میں بھی ٹھیک سے نہیں آئی. وہ کہتے ہیں نا کہ مسیں بھیگنے کی نیاز بھی شاید اس بچے کی ابھی نہیں دی گئی ہوگی. اہل محلہ, رشتہ دار, عزیز و اقارب یہاں اکٹھے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں اس صحن میں جہاں بچپن سے لے کے اب تک اس کی ہنسی گونجتی رہی ہوگی, جہاں ماں اس کا انتظار کرتی ہوگی اسکول سے واپس آنے کے بعد, اب سے کچھ دیر میں اس معصوم طیب کا جنازہ اٹھایا جائے گا. 14 سال کے اس بچے کا دنیا کی کوئی طاقت, کوئی قوت جرم بتا دے کہ اس انداز میں اسے گولیاں مار کے قتل کیا گیا اور پھر اس سمیت باقی اس کے جتنے بھی دوست تھے ان کی لاشوں کو دیوار کی دوسری جانب پھینکا گیا. ہم چاہیں گے کہ ایک آخری دیدار ذرا قوم بھی اس معصوم اور ننھے پھول کا کرے. پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے پشاور کو, اور کل نہ جانے کتنی ماؤں کے پھول مرجھا دیے گئے اور طیب بھی ان میں سے ایک ہے. ایسے مناظر اس شہر میں جا بجا ہر گلی میں, ہر کوچے میں صنم بکھرے ہیں. کل رات سے اب تک متعدد جنازے اٹھائے جا چکے ہیں.
میں پھر یہ کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے خدا کے واسطے وہ تمام لوگ جو کل سے بھی اب تک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, فلاں حکومت کی ذمہ داری تھی, فلاں ادارے کی ذمہ داری تھی, اللہ نہ کرے ایسا ہی منظر اگر آپ کے اپنے گھر کے صحن میں ہو, ایک لمحے کے لیے اپنے بچے کو, اپنے کسی پیارے کو ذرا رکھ کے سوچیں. خدا نہ کرے خاکم بدہن کہ اس طرح کا کوئی بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے. کل یہی وقت تھا کہ ان میں سے بہت سے والدین, ان میں سے بہت سے باپ اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر چھوڑنے جا رہے تھے اسکول, اور واپس آج جب وہ ان کے جنازوں کو کندھا دیں گے تو شاید ہی اس روئے زمین کا کوئی اور انسان اس باپ کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہو. یہی وہ وقت تھا جب اب سے کچھ دیر پہلے ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بچوں کو بھجوایا تھا اسکول میں, اور پھر جس طرح سے اسکول یونیفارم میں بھیجے گئے بچوں کی کفنوں میں لپٹی ہوئی اور تابوتوں میں بند لاشیں واپس گھر پہنچی ہوں گی. پورا پاکستان سوگوار ہے, اس دکھ کو تکلیف کو محسوس کر رہا ہے, لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ان والدین کی جگہ آ کر سوچنا ہوگا, پھر شاید پوری قوم متحد ہو سکے گی. اور اس وقت صنم اگر آج میں پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے کوئی ایک فیصلہ ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں سنایا تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہمارے بچے اسی طرح سے غیر محفوظ رہیں گے. خدا نہ خواستہ اسی طرح سے ہمارے گھر کے صحن سے, ہمارے گھر کے آنگن سے بھی رونے کی صدائیں بلند ہوں گی. اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ کسی اور پاکستانی کو یہ وقت دوبارہ دیکھنا پڑے. آپ کو پتہ ہے اقرار کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے بچے رکھ کے سوچیں, بہت سارے لوگ اتنی ہمت رکھتے ہوں گے کہ وہ اپنے بچے اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں. میں صرف اپنے بھانجے اس جگہ پہ رکھ کے سوچ بھی نہیں پا رہی, میں سوچ بھی نہیں پا رہی. اور سوچے کہ جن پہ یہ گزری ہے, لیکن یہ ہم لوگ اقرار یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ, یہ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم پھر سب بھول جائیں گے, پھر یہ ہوگا. میں آج بہت نا امید ہوں. میں یوسف بھائی سے میں کہہ رہے تھے کہ نا امید, میں نے کہا میں نا امید ہوں, مطلب مجھے نہیں ہے کوئی امید. اب کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, کوئی آج کی بات ہے, کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا. سالوں سے یہ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے, اب تو مطلب زور و شور سے چل رہا ہے, ہم نے روکا ہی نہیں اسے. تو پھر سنم یہ بچے سب کے سب بچے بروز محشر پھر آپ کا اور میرا گریبان پکڑیں گے. پوری قوم کا جو آج سوگوار تو ہے, آنکھوں میں آنسو تو ہے, بالکل پھر بروز محشر کسی دہشت گرد کا گریبان نہیں پکڑیں گے. پھر سب سے پہلے ہمارا سوال کریں گے کہ ہم نے ان بچوں کے خون کو رائے گاہ نہ جانے دینے کے لیے کیا کیا. اس ملک کے ان لوگوں نے جو ارباب اختیار تھے, اس ملک کے وہ لوگ جو اس صفاقی اور درندگی کے باوجود اس طرح کی کارروائیوں کا بدقسمتی سے, سنم یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. آج جب پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں سوگ منایا جا رہا ہے, پاکستان کا ہر شہر بالکل اسی طرح سے ماتم کدہ بنا ہوا ہے, اب بھی اس ملک کے اندر وہ سوچ, وہ نظریہ, وہ فرقے اور وہ طبقے موجود ہیں جو اس دہشت گردی اور اس صفاقیت کا بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر میرا خیال اگر آج بھی پاکستان کی قوم ان لوگوں کو اٹھا کر اسی طرح سے باہر نہیں پھینکتی جس طرح سے ان معصوموں کی لاشوں کو کل اسکول سے دیوار سے اٹھا کے دوسری جانب پھینکا گیا تھا, تو میرا یہ خیال ہے پھر یہ بچے آپ سے اور مجھ سے سوال کریں گے, اور ان کے خون کے چھینٹے, خون ناحق کے چھینٹے آپ کی اور میری آستینوں پر ہوں گے, اس ہر ایک شخص کی آستینوں پر ہوں گے جو اپنی زندگی آج کے بعد بھی معمول کے مطابق گزارے گا, اور اسی طرح سے دہشت گردی کو ایک معمول کا واقعہ, ایک معمول کی کارروائی سمجھتے ہوئے دوبارہ سے اپنی زندگی روٹین پر لے آئے گا. میرا خیال ہے یہ شاید وہ حتمی مرحلہ ہے. اس کے بعد ہم کس چیز کی اور توقع کرتے ہیں؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز, سب سے زیادہ پیار والا, سب سے زیادہ محبت والا رشتہ اور اپنی اولاد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے بچوں کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی آنے والی نسلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں معاف کریں گی اگر آج پاکستان کی قوم نے صرف رونے دھونے کے علاوہ اور اس کے بعد اپنی زندگی دوبارہ اسی روٹین پر لانے کے علاوہ کچھ اور نہ کیا. ابھی سہیل بھائی سے, یوسف بھائی سے تو میں بات کروں گی, آپ مجھے بتاؤ یہ جو بچوں پہ حملہ کیا گیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کی قبروں سے آپ مطلب کیا جنت تک جائیں گے؟ یہ I'm sorry اگر میں کوئی غلط بات کروں, اس کو جہاد کہتے ہیں؟ یہ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہوں نے سوچا کیسے؟ بچوں پہ حملہ آپ کیا کہتے ہو؟ آرمی کا بدلہ بچوں سے؟ یہ مردانگی ہے؟ یہ مطلب مسلمان ہونا یہ کیا چیز ہے؟
پتہ نہیں دنیا کا کون سا مذہب اس بربریت کی اجازت دے سکتا ہے. کل جو واقعات سنم ہم تک پہنچے ہیں کل یہاں آنے کے بعد سے, جس انداز میں ہم نے کٹی پھٹی لاشیں ان معصوم بچوں کی دیکھی ہیں, جس طرح سے درندگی کی گئی ہے, جس طرح سے ابھی بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں, اور میں پھر آپ کے توسط سے التماس بھی کروں گا پوری قوم سے کہ وہ دعا کریں ان تمام بچوں کے لیے جو اس وقت بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. اور وہ بچے اپنی ساری زندگی کیسے گزاریں گے؟ طیب جیسے بچے 132 معصوم بچے جو اس دنیا سے گزر گئے, ہر دکھ سے ہر تکلیف سے آزاد ہو گئے, لیکن وہ بچے جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور پھر ساری زندگی اس کرب کے ساتھ جئیں گے. آپ سوچیں کہ ان کے اساتذہ کو, ان کی استانیوں کو ان کے سامنے آگ لگائی گئی, ایک عجیب و غریب درندگی اور بربریت کی گئی. جس طرح میں نے بتایا کہ سر پر اور گردن پر گولیاں مار کر براہ راست ان معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے. پہلے ان سب بچوں کو اکٹھا کیا گیا, ان کے سامنے ان کی استانی کو نظر آتش کیا گیا, زندہ جلایا گیا, اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان لوگوں کو, بچوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا. وہ بچے بیچارے جس طرح کل ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بتا رہے تھے کہ واش رومز میں چھپے تھے, روشن دانوں میں چھپے تھے, ڈیسک کے نیچے چھپے تھے, وہ کس کر بچوں کی زندگیاں بھی شاید ابھی کبھی معمول پر نہیں آ سکیں گی. وہ ماں باپ تو جن کی اولادیں, جن کے اکلوتے بچے جو طیب جیسے چلے گئے, جو واحد سہارا تھے اپنے ماں باپ کا. لیکن پشاور میں کوئی ماں اب اپنے بچے کو کس طرح کسی اسکول میں بھیجے گی؟ وہ بھی آرمی میں خاص طور پہ, چاہے وہ آرمی پبلک اسکول, ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی ہوگی. آرمی کا اسکول ہم تو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں یہاں پہ لوگ ہوں گے, یہاں پہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. عام جو اسکول میں پڑھتے ہیں بچے, ماں کس طرح اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجے گی؟ کیسے بچے اسکول میں جائیں گے, کیسے وہ اس اسکول میں بیٹھیں گے؟ پوری اور میں نے سنا ہے کہ اقرار, ایک بات میں نے جتنا پڑھا ہے یا دیکھا ہے کہ جب یہ دہشت گرد وہاں پہ تھے تو جو بچے بچ گئے وہ بتا رہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. کیا یہ حقیقت ہے؟ کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ بالکل بدقسمتی, جی ہاں, بدقسمتی ہی یہی ہے کہ ہم اسلام کے نام پر, ہم دین کے نام پر, وہ دین سنم, وہ دین جو کہتا ہے کہ آپ 3 بار سے زیادہ دستک نہیں دیں گے کسی کے گھر پہ کہ اسے تکلیف نہ پہنچے, 4تھی بار دستک کی ممانعت ہے, اور وہ دستک بھی آپ بڑی آرام سے اور بڑے تحمل سے دیں گے کہ گھر کے اندر اگر کسی کوئی نجی کام میں مصروف ہے, کوئی آرام کر رہا ہے تو اسے تکلیف نہ پہنچے. وہ دین ہے اسلام. اور چاہے جائے کہ آپ بچوں کو ذبح کریں, چاہے جائے کہ آپ بچوں کے سروں میں گولیاں مار کے انہیں قتل کریں, چاہے جائے کہ آپ بچوں کے سامنے ان کے اساتذہ کو نظر آتش کریں, زندہ جلا دیں, گھسیٹ کر ان کی لاشوں کو آپ اسکول سے دیوار کی دوسری جانب پھینکیں, صرف اپنی بربریت دکھانے کے لیے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آپ بہت بڑے مسلمان ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے جنت کا. یہ بات بڑی دور تک جائے گی, لیکن کم از کم اس ایک نقطے پر متفق ہونا پوری قوم کا ضروری ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اس کا اسلام سے دور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام کی سراسر نفی ہے, اور اسلام ان تمام باتوں سے سختی کے ساتھ روکتا ہے. ایک معصوم بچے کی زندگی اور جان لینے کا کوئی بھی دین, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی ضابطہ, کوئی بھی قانون کس طرح سے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس طرح سے اس طیب کا آپ نے چہرہ دیکھا, پوری قوم نے اس کا چہرہ دیکھا کہ اس کی ابھی مسیں بھیگنے کی شاید نیاز بھی نہیں دی گئی ہوگی. ابھی وہ اپنے جوانی میں قدم رکھ رہا تھا, کچھ خواب تھے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوگا. آرمی پبلک اسکول کے بچے ویسے بھی رائز اینڈ شائن ان کا موٹو ہوا کرتا ہے, تو بہت سے بچے اپنے اس موٹو پر پورے اترے. لیکن مجھے یقین ہے آپ نے جس طرح کہا کہ مایوسی, مجھے تھوڑی ہیلپ لیسنس ضرور فیل ہو رہی ہے. میں ہیلپ لیس ہوں لیکن ہوپ لیس نہیں ہوں الحمدللہ. میں نے آج دیکھا ہے کچھ بچوں کو, کچھ بچیوں کو ٹیلی ویژن کیمروں پر بات کرتے ہوئے, اسکولوں کے اندر دعا کرتے ہوئے اپنے ان بچھڑنے والے بھائیوں کے لیے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب انہی کے لہو کے صدقے پاکستان میں محبت کے, امن کے اور آشتی کے پھول کھلیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ طیب کا اور اس جیسے جو باقی بچے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا, لیکن اس کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا گریبان اور ان کا ہاتھ ہوگا بروز محشر انشاءاللہ. میرے ساتھ یہاں پہ اقرار باقی گیسٹ بھی موجود ہیں, میں ان سے بات کرتی ہوں. یوسف بھائی, آپ اب آپ بھی رو پڑے نا, آپ ہمت دے رہے تھے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, آپ نے مجھے یہی کہا تھا نا آتے ہی, پر آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں؟ آنسو پسینہ بہانے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات سنیں, آپ لوگوں نے تشبیہ دی کہ ایسے جانور کا کام نہیں ہے یہ جب انسانیت سے جاتا ہے تو
तो ये दरिंदा हो जाता है, becomes a beast. So अगर आप जानवरों को भी देखें तो उनमें भी एक कोड है, it's a code. और someone who doesn't follow that code, it's kicked out of the herd. यहाँ तो खैर you know we cannot be, especially you guys cannot be hopeless. You give hope. You come in the morning, آپ صبح کے وقت آتے ہیں, پورا پاکستان پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے, آپ ہوپ لوز نہیں کر سکتے. آپ امید ہی تو ہے ہمارے پاس نہ بجلی نہ پانی نہ سیکیورٹی نہ کھانا نہ کچھ, ہمارے پاس ہے کیا, ہمارے پاس ایک امید تو ہے, تو وہ کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے, بالکل آپ نہیں چھوڑ سکتے. اب بس یہاں پہ ابھی ہمیں نیوز بریک لینا. मेरे मौला करम हो करम. صدف عبدل جبار نے. صدف کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, لیکن سنم جو واقعہ کل پیش آیا ہے, مطلب رات ایسی گزری, نیند نہیں آئی, تھرو آؤٹ ہم ٹی وی دیکھتے رہے. میں تو ظاہر ہے خود اس وقت ہی ٹرانسمیشن میں آئی نیوز کی. شروع میں لگا 10 بچے ہیں, پھر وہ تعداد جتنی تیزی سے بڑھی, اور جب سی ایم کے پی کے نے آ کے کہا کہ 100 بچے مر گئے, تو آپ سمجھ نہیں سکتی کہ مطلب وہ کتنا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. اور پھر مطلب میرے لیے اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا کہ مطلب بچوں کو کیوں نشانہ بنایا. وہ ان سے تو کسی کی دشمنی نہیں ہو سکتی نا, وہ تو معصوم ہوتے ہیں, اور چاہے وہ آرمی اسکول میں پڑھ رہے ہو, پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہو, آپ مطلب کیسے امیجن کر سکتے ہیں. لیکن یہ المیہ ہے, یہ واقعہ ہماری بے بسی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا, ان پہ کیوں, اس پہ کیوں نہیں. بھائی دھماکے کیوں, یہ سانحات آخر کیوں, یہ واقعات آخر نہیں, کیوں؟ تو یہ تو کنٹینیوٹی ہے نا. ہاں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے. ہم اور یوسف بھائی, یہ میں نے کل بھی بات کی کہ ہم سنتے کہ چلو 5 یا 10 لوگ, تب تک ہم اب وہ ہوتے ہیں کہ یا 10 اللہ ان کو صبر دے. تعداد بڑھتی ہے پہلے سے, اگر پچھلی دفعہ سے زیادہ ہوتی تو ہمیں پھر ہم اس بات پہ پھر اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا, مجھے دوبارہ میں بڑھتی ہوں اقرار کی طرف. طیب کے فادر ساتھ ہیں اس بچے کے. جی بالکل معصوم طیب کے والد ہیں ہمارے ساتھ. میں نہیں جانتا کہ کیا ان سے سوال کرنا چاہیے اس موقع پہ, اور شاید ہمیں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان سے کیا پوچھنا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ وہ آج ہمیں بتائیں کہ جب اس وقت ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی میت ہے, اور اب سے کچھ دیر میں جنازہ اٹھے گا, اکلوتا بیٹا, اس قوم کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم کے لیے شہادت دیں گے, انشاءاللہ دیں گے. ملک کو بچائیں انشاءاللہ. پاکستان ہے تو ہم ہیں, میں اتنا بتا دوں. یہ جو کچھ کرتے ہیں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہت شوق تھا اس کو, بہت زیادہ شوق تھا. میں آرمی میں جاتا ہوں, یہ ہوتا ہوں, شہید ہوں گا, یہ ہوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. آرمی اسکول میں پڑھ رہا تھا, شہید ہو گیا.
باقی اللہ مالک. اللہ کی امانت تھی, اللہ کے پاس چلی گئی. لیکن کل ہم بتا رہے تھے کہ شاید نہیں جانا چاہ رہا تھا اسکول. آپ سے کیا باتیں کرتا تھا؟ آپ ظاہر اکلوتا بیٹا تھا آپ کا, آپ سے بیٹھتا تھا. ظاہری بات ہے کل مجھے کہہ رہا تھا میرے سر میں درد ہے, میں کہ اسکول جانا ہے. کہتے ہاں صبح نماز پڑھی اس کے بعد کی بات ہے. تو کہتے ہاں جاتا ہوں. میں کہ یہ نہ ہو کہ مجھے اسکول سے فون کرو تو میرا کام ہے یہ فون کرو کہ بھائی آپ آ جائیں. ظاہر اکثر کبھی بیمار ہوئی تو بچے تو یہ واپس آ جائیں, بچے کو لے جائیں. کہتے نہیں میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی. مجھے کیا پتا تھا کل میں سارا دن گھومتا رہا, رات کو 1 بجے مجھے اس کی لاش ملی. کدھر سے کدھر اس کی لاش سمجھ گیا. آخر میں اس پہ تھا کہ مجھے لاش تو ملے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ ایسے ماں باپ کو سلامت رکھے جو گھر میں بچے کی, جوان بچے کی لاش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانیاں دیں گے انشاءاللہ. قربانی دینا ہوگی صنم, اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں موجود جو لوگ ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں بھی میری بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو, حکومت پاکستان کو اگر خون چاہیے, اگر لوگ چاہیے, اگر جانیں چاہیے تو ہم ابتدا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بتائیں کہ اس محاذ پہ لڑنا ہے. میں آغاز کرنے کے لیے تیار ہوں اس پہلی قربانی کا. میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آنے والی نسلیں اس ملک کی کم از کم اس کرب سے, اس تکلیف سے نہ گزریں. یہ ہمیں میک شور کرنا ہوگا. یہاں کچھ لوگ بھی ہیں, میں چاہوں گا ذرا ہم ان سے بات کریں اور وہ ہمیں بتائیں. السلام علیکم جی. آپ نے سنی والد کی گفتگو. بچے کی لاش ہے, ابھی جنازہ اٹھایا جائے گا, مگر حوصلے اللہ کا کرم ہے کہ اس قوم کے بڑے بلند ہیں. ایسا ہے جناب, کچھ کہہ نہیں سکتے. دل رو رہا ہے, پورا پاکستان رو رہا ہے, اور ہم تو لاش اٹھا تھک گئے. 2 لاشیں 6 بجے جنازہ تھا ریاض پاری میں, فقیرآباد میں. 9 بجے یہاں سرکی میں تھا. بچوں کو سروں میں گولیاں ماری, اتنے بہتر, اتنے ظالم. کبھی فرعون نمرود نے ایسے نہیں کیا, کبھی چنگیز خان نے ایسے ظلم نہیں کیا, کافر نے نہیں کیا, ہندو نے نہیں کیا. ایسا ظلم بچوں کے ساتھ کیا. اور اس معصوم کو بھی 9 گولیاں ماری گئیں. اور بچوں سے انٹرویو ہوئے جو بچ گئے, انہوں نے بتایا کہ ایک ایک کو کھڑے کر کے سامنے گولیاں ماری گئیں. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہم تیار ہیں کسی بھی قربانی دینے کے لیے, لیکن ہم ان بچوں کا کن کے ہاتھ میں تلاش کریں؟ کس سے لیں؟ سیاسی لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. صرف ہماری ریکویسٹ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے, جیلوں میں جتنے لوگ پڑے ہوئے طالبان کے, ان کو ختم کرنے. بالکل, ہم سب کا مطالبہ, بالکل, ان سب کو ختم کرنا چاہیے. ہمارے ٹیکس کے پیسے ان کے اوپر لگ رہے ہیں, ہمارے ہی ٹیکس کے, اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کو ختم کریں. چیف آف آرمی اسٹاف سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. بالکل, ہمارا مطالبہ ہے ان کو ختم کیا جائے. یہ تو فرشتے تھے, فرشتوں کو مارا ہے. فرشتوں کا خون کس کے ہاتھ میں تلاش کریں؟ ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمارا پوری قوم کا مطالبہ ہے, بالکل کو ختم کرنا چاہیے, جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے. اب کچھ کہ پشاور میں ایک ایک گھر جو ہے زخم ہو چکا ہے. ہر ماں رو رہی ہے اس وقت. پشاور خون ہو چکا ہے. ہر گلی سے جنازہ نکل رہا ہے. پشاور میں دیکھ لیں. میرے خیال میں ابھی وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے, اور ان دہشت گردوں کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے, اور اس ملک کو ایک ہونا چاہیے. میں ایک ہی شعر کہنا چاہوں گا, وطن نور ہر صدر کے ڈیر دی خدا وسو تنو دا پارا. وطن نور ہر صدر کے ڈیر دی خدا وسو تنو دا پارا. نور ہر صدر کے ڈیر دی بغیر دا طیبنا. بالکل. اور جس طرح سے اب آہو بکا بلند ہوئی ہے اس گھر میں صنم, اب طیب ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہا ہے. یہ اس معصوم طیب کا تابوت ہے جو کل اسی وقت شاید اسکول کے لیے نکلا تھا, اور آج بس ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے سے اسے سپرد خاک کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. 14 سال کا یہ معصوم آئی جسٹ کین ناٹ امیجن. اقرار وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے, ہمارے دلوں میں رہیں گے ہمیشہ. اور مطلب جو باپ کا حوصلہ ہے, میں سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کیسے کھڑا ہوگا. یہ سب انہوں نے تو واقعی صنم انہیں تیار کر کے بھیجا ہوگا, صبح یونیفارم پہنا کے. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو شاید جانا نہیں چاہتے ہوں گے, مگر وہ زبردستی پیرنٹس نے بھیجا ہوگا. اب میں مطلب آئی ایم شارٹ آف ورڈس کہ میں کیا کہوں. اور
اس وقت مجھے یاد بھی آ رہے ہیں کل جو میں نے واقعات کچھ رپورٹ کیے تھے اس میں ایک بچے نے یہ بتایا کہ جب وہ آ گئے اندر آڈیٹوریم میں اور فائرنگ انڈسکریمنیٹلی کرنے لگے تو میں ایک کرسی کے نیچے چھپ گیا, لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اس خوف کے مارے میں نے اپنی ٹائی کو فولڈ کیا اور اس کو اپنے منہ میں دبا لیا تاکہ میری چیخ نہ نکلے, اور میں بالکل ساکت پڑا رہا, اپنی چیخ کو گھوٹ رہا تھا. لیکن آپ سوچیں جس ٹراما سے, جس پین سے وہ گزرا ہے, کیا وہ نارمل ہو سکیں گے آئندہ آنے والی زندگی میں؟ جو واقعات انہوں نے دیکھے اس وقت, تو ہمیں ان کو ریسکیو تو کیا ہے سنم, لیکن ہمیں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, ان سب کی ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کو ہم اس ٹراما سے نکال سکیں, ان پیرنٹس کو ہم کسی طریقے سے کوئی دلاسا دے سکیں. اور جو ہمارے بچے جنہوں نے دیکھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں, وہ یہ سوال ضرور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے اسکول جائیں گے تو ہم یہ سارے ماں باپ اس بات پہ بہت بڑا دل بھی ہے, لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ شہادت کا رتبہ کتنا بڑا. ہر والد, ہر ماں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ہمارا بیٹا شہید ہے. بے شک اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میرا بیٹا کھو گیا ہے, میری بیوی نے, اس کی ماں نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں ہے, آپ دعا فرمائیے کہ وہ مل جائے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابھی ہاتھ پھیرے بھی نہیں تھے. ایک اور صحابی حاضر ہوئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بیٹے کو میں جانتا ہوں اور میں نے ابھی اس کو فلاں فلاں باغیچے میں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ شخص جیسے یہ سنتا ہے وہ صحابی ایک دم کھڑے ہوتے ہیں, بھاگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلواتے ہیں کہ جلدی واپس آؤ, واپس آتے کہتے کیا بات ہے, کیوں اتنی جلدی ہے؟ یا رسول اللہ 3 دن سے بچے کو نہیں دیکھا ہے, 3 دن سے بچے کو نہیں دیکھا ہے, تڑپ رہا ہوں, ماں اس کی بلک رہی ہے. فرمایا ٹھیک ہے جا, لیکن وہاں جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. کیوں؟ عرض کی رسول اللہ میرا بیٹا ہی تو ہے, اپنے بیٹے کو بھی بیٹا نہ کہوں. فرمایا بات یہ ہے کہ تو 3 دن سے تڑپ رہا ہے اپنے بیٹے کی محبت میں, اب تو جب بیٹے کو دیکھے گا تو تیری دل میں, تیری زبان میں اتنی چاشنی, اتنی مٹھاس آ جائے گی کہ تیرا بیٹا جن بچوں میں کھیل رہا ہے اس میں یتیم بچے بھی ہیں. وہ یتیم بچے جب تیری مٹھاس دیکھیں گے ان کے دل چر جائیں گے کہ کاش ہمارا بھی باپ ہوتا, ہمیں بھی اتنی محبت سے مٹھاس سے بلاتا. ہمارا دین, ہمارے نبی علیہ السلام تو ان یتیم بچوں کا دل توڑنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں کہ جنہوں نے معصوم نہتے بچوں پر گولیاں چلائیں, ان کو ذبح کیا, ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی اٹھا کر کے باہر پھینکا. اسلام از ناٹ دیٹ. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ اسلام سے نہ جوڑا جائے. اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارے مذہب میں تو ایک معصوم جان کی لینا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی, میں فل ہیٹس آف سیلوٹ ٹو آل پاکستان آرمی, ہمارے جو کمانڈوز ایف سی کے جوان ہیں, پولیس ہیں, جتنے ہماری آرمی فورسز تھیں, انہوں نے جس طرح ود ان شارٹ پیریڈ ان سب کو ہلاک کیا ہے, ان دہشت گردوں کو, بدبختوں کو. اگر یہ ٹی پیریڈ بڑھ جاتا ہے تو کیجولیٹی زیادہ ہو جاتی ہیں. کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ذہن میں, دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو this is what they wanted. They wanted a reaction. And we've always been reacting. ہم ہمیشہ مجھے ہینڈ مائک, آپ کا مائک ایشو کر رہا ہے. یہ اتنا بڑا سان ناظرین, ہماری رپورٹر مدیحہ جو ہیں, ان کا کزن بھی
اس ثانیے میں اس حادثے میں شہید ہوا ہے تو میں مدیحہ سے بات کرنا چاہوں گی اپنے رپورٹر سے. اور اس کے علاوہ کل ہم سارے لوگ بے نظیر بھٹو پارک میں جمع ہو رہے ہیں ان بچوں کی یاد میں کینڈلز جلانے کے لیے, اور پھول لے کر آپ لوگ اگر آ سکیں ضرور آئیے گا. کل شام 5 بجے شہید بے نظیر بھٹو پارک جو بورڈ بیسن کے سامنے ہے, تو ضرور آئیے گا. ان بچوں کی یاد میں ہم شمع جلائیں گے, پھول رکھیں گے, ان کے لیے دعا کریں گے, ان کے والدین کے لیے ان کی صبر کے لیے دعا کریں گے. تو آپ سب کا انتظار رہے گا. اور اچھا, مدیحہ سے بات کرنے سے پہلے ہمارے رپورٹر ہیں فیاض جو ہاسپٹل کے باہر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں اس وقت کیا کنڈیشن ہے. السلام علیکم فیاض. جی وعلیکم السلام. سلام. جی فیاض, اس وقت آپ ہاسپٹل کے باہر ہیں, کیا کنڈیشن ہے اس وقت؟ کیا ابھی بھی وہاں بچے کتنے موجود ہیں, ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ جی بالکل صنم, فضا بدستور سوگوار ہے, ہر آنکھ اشبار ہے. اس وقت میں لیڈی رنگ ہاسپٹل میں موجود ہوں اور بدستور جو ہے لواحقین کا سلسلہ جاری ہے. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 16 کے قریب بچے ابھی بھی زیر علاج ہیں, جن میں سے 3 بچے جو ہیں وہ ICU شفٹ کر دیے گئے ہیں. ان کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جاتی ہے. ہسپتال انتظامیہ نے مزید یہ بتایا کہ 6 کے قریب بچے جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو گئی تھی اور اسٹیبل ہو گئے تھے, ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے. جبکہ 3 بچے رات کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان کو CMH پشاور منتقل کر دیا گیا. تو ٹوٹل اگر آپ بات کی جائے تو کل یہاں پر 31 بچے جو ہیں یہاں پر شہید لائے گئے تھے, جن کو ان کے گھروں کو منتقل کر دیا گیا اور اپنے آبائی علاقوں میں ان کے نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. جی جی اچھا, مجھے یہ بتائیں جن بچوں کی کنڈیشن بہت سیریس ہے, ان کو صرف زخمی ہوئے ہیں, گولیاں لگی ہیں, کیا ان کے ساتھ کچھ اندازہ ہے آپ کو, کچھ آئیڈیا ہے؟ جی بالکل, ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بچے زیادہ جو انجریز آئی ہیں بچوں کو, وہ ان کو کارڈیو تھریسک وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے. مطلب ان کو گلے میں یا پھر پسلیوں میں ان کو گولیاں لگی ہیں, اور کچھ بچوں کو جو ہے وہ سر میں گولیاں لگی ہیں. تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جا سکے. ہم نے بہت کوشش کی ان کے والدین سے بات کریں, تو ہم نے ان کے والدین سے تھوڑی بہت بات کی. آپ یقین جانیں کہ ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے. وہ ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ اب آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے, کیا ارادے ہیں؟ تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ دوبارہ بھیجیں گے اور جب صحتیاب ہوں گے ان کو پڑھائیں گے, لکھائیں گے. اور بچوں کے حوصلے بھی ان کے فیس پہ اسمائلنگ فیس تھا, تو ہم اس سے یہ تاثر ہم نے وہ کیا کہ ان کے بھی حوصلے کافی بلند ہیں, لیکن وہ بات کرنے سے قاصر ہیں. چلیں, یہ بہت بڑی بات ہے, وہی والی بات, ایک امید. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی یہی بچے, ان کو دوبارہ اسکول جانا ہے, یہی والدین دوبارہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے. یہ ہمارا مستقبل ہے, اور یہی بچے کل کو ان بچوں کا بدلہ یہی لیں گے. شاید یہی بچے ہمیں انصاف دلائیں گے. اور میں کل سے کہہ رہی ہوں, انصاف چاہیے. جب بھی اس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, میں انصاف کا لفظ بہت کم سنتی ہوں. بس واقعات دہشت گردی بھائی لٹکاؤ ان کو, ہیلپلیسنس شو کی جاتی ہے, لٹکایا جائے ان کو, 8,000 سے زیادہ پھانسی کے ایسے قیدی ہیں جن کو پھانسی نہیں دی جاتی ہے. اور پچھلی گورنمنٹ جو تھی پیپلز پارٹی کی, وہ یہ کہتی تھی کہ ہم اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. موجودہ حکومت کہتی ہے کہ یورپی یونین ہم پہ پابندی لگا دے گی اگر ہم ایسا کریں گے. اچھا, ہم نے تو پالا. اس ثانیے میں کتنے بچے شہید ہوئے ہیں ابھی تک, کیا ہمارے پاس نمبرز کتنے؟ فیاض, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, سوال دوبارہ کیجیے گا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس ثانیے میں اللہ باقی جو بچے ICU میں ہیں, خدا ان کو زندگی دے, صحت دے. میں ان کا سوچ بھی نہیں پا رہی, لیکن ابھی تک جتنے بچے شہید ہو چکے ہیں وہ کتنے بچے ہیں؟ ہم 132 سن رہے تھے. جو اب تک ہمارے پاس مجموعی صورتحال ہے, ہم نے CMH اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے دونوں انتظامیہ سے جب بات کی تو ہمارے پاس اب جو ڈیٹیل موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق 142 کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جن میں جو زیادہ تعداد ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بچوں کی ہے, اور جو باقی ان میں 9 ہیں وہ سٹاف ممبرز بتائے, جو کچھ ٹیچرز ہیں, اور 2 ان میں
क्लरिकल स्टाफ शामिल हैं। यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके इस तासुर को या इस बात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हमने तो सबसे बात करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए और उनके अज़म को सलाम हम पेश करते हैं। उन्होंने यही, उनके वालिदैन ने यही कहा कि वो स्कूल दोबारा जाएंगे और उनका यही इरादा है कि वो जाएंगे और जो मज़मूम मकासद हैं दुश्मनों के, जो ये शो करना चाहते हैं कि स्कूल न जाए, तालीम से, तालीम के दुश्मन हैं, तो इल्म के दोस्तों ने साबित कर दिया कि इल्म के दुश्मन जो उनके सामने कमजोर साबित हुए, उनके इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया फयाज, बहुत शुक्रिया। मासूम भाई, आपने क्या कहना? मुझे पता है बहुत मुश्किल है बात, क्या बोले? कुछ दिन पहले ही मैं अपने दोस्तों से ये बात कर रहा था, वो मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था। एक शेर था, वो एक बंदर का बच्चा छोटा सा, उसके पास जाकर उसकी बंदर की जो वालिदा थी, बंदरिया, उसका इंतकाल हो गया था, वो मर चुकी थी। तो वो जाके उसको बड़े प्यार से उसको हौसला दे रहा था और वो बंदर का बच्चा पहले तो उससे बहुत डर रहा था, लेकिन जब तक उस शेर ने उस बच्चे को यकीन नहीं दिला दिया कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तो वो बच्चा जब तक डरता रहा। फिर एक वक्त आया कि वो बच्चा उस शेर के बाजू पे अपना सर रख के सो रहा था। यहाँ पे आप ये देखिए कि एक जानवर, एक दरिंदा जो कितना खतरनाक है, जिससे लोग डरते हैं, वो जब एक बच्चे को इस तरह नहीं देख सकता, इस हालत में नहीं देख सकता, तो ये कैसे लोग थे, कैसे दरिंदे थे? मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं। और जिस तरीके जो इंजरी बता रहे, हेड में आई है, पसली में आई है, सीने पे आई है, गले पे आई, इसका मतलब उनका इरादा उनको वाकई मार देने का था। ब्रूटैलिटी है। आप हलाकू खान और चंगेज खान, इवन कि जब फिरौन ने बच्चों को कत्ल करना शुरू किया था, जब उसे पता चला था, तो रिवायात में आता कि 50,000 बच्चों को उसने कत्ल कराया था। बट इस तरह की ब्रूटैलिटी कहीं भी नहीं समझ में आई कि जी ऐसा हुआ हो कि बच्चों को नाम पूछ करके, खड़ा करके उनको गोलियां मारी। इवन कि मुझे यहां तक भी पता चला है कि जो बच्चे जख्मी थे, उठने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उनको भी टारगेट करके मारा और उनको जब तक वो हलाक शहीद नहीं हो गए, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। बहुत बच्चों ने, मुझे ये भी पता चला है कि अपनी वीडियोस तक जो उन्होंने अपने कैमरा से बना करके SMS या MMS की अपने पेरेंट्स को, बाद में वो बच्चे शहीद हो गए। वो एक बड़ी प्यारी एक बात किसी ने भेजी है मुझे, उमर जिन बच्चों को पालने में निकल गई, उमर जिन बच्चों को पालने में निकल गई, आज दहशतगर्दी उन बच्चों को निगल गई। इस दहशतगर्दी ने एक बहुत बड़ा सानिया क्रिएट कर दिया हमारी। उनको बड़ा करना, उनको जवान करना कितना मुश्किल है बच्चों को। अब ये देखिए, इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता। अगर जो लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं दीन की इस तरह से, नंबर वन, चूंकि वो, मैं तो अब सही बात है कि पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा, कल जो उनका हाल देखा ना पॉइंट स्कोरिंग का, एक दूसरे पे ब्लेम करना और ये करना, इस वक्त भी, तो फिर मुझे ये, मैं इनसे तो बिल्कुल हकीकत है कि पॉलिटिशियंस तो जमहूरियत के नाम पे ये लोग धब्बाएं, इनको तो फिर अपने नहीं देना चाहिए। इनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर नहीं आई ये तकलीफ, इसलिए इनको एहसास नहीं हो सकता। ये सब दिखावा ढकोसला कर रहे हैं, ये मेरे अपनी परसेप्शन है। बहरहाल आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें, बट द थिंग इज दैट कि जो लोग, जो चीजें हमारे मुआशरे के अंदर इस किस्म का जेनरेट कर रही हैं सोच को कि जी मैं ये बम बांध के ब्लास्ट करके सीधा जन्नत में चला जाऊंगा, नहीं, यू विल बी रॉटेड इन द हेल फायर। लेकिन आप उन मौलानास के बारे में क्या कहेंगे, उन नहीं, मुफ्तियों के don't बारे में call क्या them मौलाना, कहेंगे, you know what is the जो ये meaning of कहते मौलाना? हैं कि देखें ये जो कल जो बच्चे मरे, ये अजाब आया था। मदिया हमारे साथ, मदिया, मैं मौलाना को क्लियर करूंगा। हेलो जी, जिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मदीहा, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुश्किल है मदीहा आपसे इस वक्त कोई सवाल करना, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे
کیا سوال کروں, بس دعا کر سکتے ہیں اس وقت کہ خدا آپ کو ہمت دے, صبر دے, طاقت دے, آپ کے حوصلے بلند کرے, اور بس یہی کہہ سکتی ہوں. سنم, جس طرح سے کل یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا, تو ہم اپنی جو ہم لوگوں کی صحافتی ذمہ داریاں وہ نبھانے کے لیے ہم لوگ اسپتال پہنچے. میں نے جب وہاں پر دیکھا, مجھے پتا تو تھا کہ اسی برانچ میں میرے کزن بھی جو ہیں تو وہ پڑھتے ہیں. پہلے تو جیسے ہی میں نے بچوں کو ایمبولینسز میں آنا دیکھا تو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. مطلب اب تک کہ میرے صحافتی کریئر میں نے بہت سارے بڑے بڑے ایونٹس کور کیے ہیں, لیکن جیسے ہی بچے ایمبولینسز میں آ رہے تھے اور وہ نکل رہے تھے, اور میں ساتھ میں آفس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ تھی, میں اپنی ڈیوٹی بھی دے رہی تھی, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ایک بچے کو بہت زیادہ نا لائک کانشیس ہو کر میں دیکھتی تھی کہ کہیں اس میں میرا کزن تو نہیں ہے, کہیں اس میں میرا کزن تو نہیں ہے. اور خود میں اپنے دل کو تسلیاں دیتی جا رہی تھی کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ لوگ ٹھیک ہوں گے. کافی دیر تک میں نے جو ہے تو کور کیا سارا پروگرام جو ہے, وہاں پہ جو لا رہے تھے بچوں کو, جو کیجویلٹیز میں دیکھ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد جب میں ایمرجنسی روم کے اندر گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ گلشیر کے فادر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی حالت جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی. انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو مدیحہ, میرا بیٹا شہید ہو گیا, اور تم کوئی ڈاکٹر لے جاؤ, شاید کوئی ڈاکٹر اس کی پمپنگ کر دے, شاید وہ جو ہے زندہ ہو جائے. اس کے بعد میں اندر گئی اور میں نے دیکھا تو میں نے جیسے ہی وہ چادر ہٹائی, ہاسپٹل والے نے مجھے بتایا تو وہ گلشیر ہی تھا. اس وقت میرے سینسز بالکل لاسٹ ہو گئے, لیکن میں پھر باہر نکلی. میں نے اپنے آفس کی جو ڈیوٹی تھی وہ پھر نبھائی, اور دل کو نا میں نے ایسے ہاتھ رکھ کے دل پہ میں تسلیاں دے رہی تھی کہ نہیں, میرا جو دوسرا کزن یاسین ہے وہ اس میں نہیں ہوگا, وہ اس میں نہیں ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اور مجھے فیملی سے بھی اور محمد یاسین کی امی کی بھی کالز آ رہی تھی کہ مدیحہ, وہ مجھے کال کرتی تھی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے تسلی دینے کے بجائے خود کو بھی دے رہی ہیں. اللہ خیر کرے گا, ہاں یاسین نہیں ہوگا, ہاں اللہ خیر کرے گا. تو میں کہتی تھی کہ جی خالہ اللہ خیر کرے گا, یاسین نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی گلشیر کو ہاسپٹل سے روانہ کیا تو اس کے بعد پتہ لگا کہ اس طرح 60 جو بچے ہیں وہ CMH میں ہیں, اور اس میں محمد یاسین بھی تھے. محمد یاسین ایروناٹیکل انجینئر بننا چاہتے تھے, وہ 10th میں تھے, 10th اسٹینڈرڈ میں تھے, ان کو انجینئر بننے کا شوق تھا. سنم بلیو کریں, اتنا پنچول بچہ, اتنا ٹیلنٹڈ بچہ, مطلب اس کے شوق نیو سٹائلز میں وہ ہیئر کٹس کروانا, نئے نئے اسمارٹ فونز لینا, لیپ ٹاپس خریدنا, اور بہترین قسم کے فنکشنز میں ڈانس کرنا, بریک ڈانس کرنا, کنٹمپرری کرنا, راک ڈانس کرنا, اور وہ ہر دل عزیز قسم کے وہ بچے تھے. میں کل سے دیکھ رہی ہوں, جب سے ان کی پکچرز یہاں پر ٹی وی پر آ رہی ہے نا, تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا ابھی دل پھٹ جائے گا. گلشیر کو میں نے خود اپنے ہاتھوں میں ڈیڈی اسپتال میں اٹھایا. مجھے نہیں پتہ لگا میں نے گلشیر کو میں کچھ بتا ہی نہیں سکتی. اور محمد یاسین جو ہے وہ اپنے محمد یاسین کی والدہ اور اس جیسی بہت ساری مائیں, کون ان کی شہزادے جو ہے واپس لا کر دے گا. ہر بچہ آپ دیکھیں, جو پکچرز ان کی دیکھیں, کتنے خوبصورت بچے ہیں. ایسے شہزادے کون ماؤں کو کر دے گا. کوشش کی, اور جیسے میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ ویو کیا نا, تو وہ ویسے ہی اس کے Thank you.
मदिया भी इस वक्त आपके साथ कौन बैठे? या बड़े खालू मुफ्ती ऑडियो को मसला हो रहा है शायद, और मेरे पास भी वक्त खत्म हो गया। जी आप क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब? आवाज जी बेटा, मैं तो इस आने को जो साने पूरे पाकिस्तान के लिए कल भी है, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। जिस वक्त से मैंने ये सुने उस वक्त अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं उसके बारे में क्या उसकी कितनी बातें माँ बाप को बताऊं, क्योंकि वो बच्चा ऐसा बच्चा था कि वो हमारी पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा हमसे प्यार करने वाला बच्चा था। और उसने मरने से एक वीक पहले मैं उसके घर गया तो मुझे कहते हैं, खालू मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। मेरा कि बेटा क्या है? उससे पता था कि मुझे इस तरह जो पेन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसने मुझे अपनी जेब से निकाल के एक पेन दिया जो अपनी मेरे पास उसकी एक निशानी है, लेकिन मैं क्या करूं कि वो मैं नहीं है। उसकी माँ का रो के रात से पूरा हाल है, वो कभी गिरती है, कभी हंसती है, कभी क्या कहती है, मुझसे पूछती है यासीन किस वक्त आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि कल वो सुबह स्कूल भी नहीं जा रहा था, उसके वालिद ने उसको कहा कि नहीं बेटे तुम जाओ, कि तुम्हारी छोटी बहन जो है ना वो अकेली है और तुम जाओ। क्या नहीं पापा आज मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं आज नहीं जाता हूँ। लेकिन उसके पापा ने उसको जबरदस्ती भेजा कि नहीं बेटे जाओ, कोई बात नहीं, तुम रोजाना ऐसे खेलते जाते हो, आज तुम क्यों डीट हो रहे हो, क्यों आज तुम ये कह रहे हो कि मैं नहीं जा रहा हूँ? कह रहे पापा आज मेरा दिल नहीं चाह रहा है। तो बस उसको आगाही थी कि मैं आज जा तो रहा हूँ, मुझे मेरा पापा मुझे नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। तो बस सनम बहन मैं आपको क्या बताऊं, पूरी पेशावर किया कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमारे और हर घर में जो है ना सभी बातें बची हुई है। मैं क्या करूं कि हमारे लोग जो है ना परेशान है। हमारा सुबह पूरा जो है ना इस वक्त परेशान है कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इस मुल्क का, इस पेशावर का अमन तबाह किए हुए हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मदीहा अपने अमालों का ये नतीजा है कि आप इनको हिम्मत दें इनको। और मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, उन सारे वालिदैन को, घर वालों को बताएं शहादत का, उनके बच्चे, उनके घर वाले जो शहीद हुए वो जिंदा है, वो आपके साथ है, उनको इतना बड़ा रुतबा मिला है, आपके लिए फख्र की बात है। मेरा कजन शहीद हुआ, मैं फख्र से कहती हूँ मैं एक शहीद की बहन हूँ। आप फख्र करें कि आप शहीद के वालिदैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया है, वाज़ेह मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ तर्जुमे का, कि जो शहीद हैं वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है और ऐसे मकाम पर हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन शहीद से खुद फरमाएगा कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मैं तुझसे राज़ी हूं। इतना बड़ा रुतबा मिला है और सारे वालिदैन उनको ये एक खुशी भी है कि हमारा बच्चा शहीद है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आखिर में मैं चाहूंगी मोहसिन भाई अगर दुआ पे हम लोग, और आज दुआ करते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, अब ऐसा कोई वाकया ना हो। मेरे मौला करम वो करम, मेरे मौला करम वो करम, मेरे मौला करम वो करम, मेरे मौला करम वो करम।
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، مولا بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم ہال میں بیٹھے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی اور کافی فائرنگ ہوتی رہی۔